बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ मातम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 89 में आपको खुशामदीद कहते हैं और वहीं से आगे एपिसोड का आगाज़ करते हैं जिसमें 48 एपिसोड को ख़त्म किया गया था। नाज़रीन, ये दौर चल रहा है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का और उनको किन मसाइल, आजमाइशों और कैसी सूरत हाल का सामना पड़ा वो आपको तज़किरा तारीख़ की रोशनी में बताते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी खिलाफत की बियत लेकर फ़ारिग़ हुए थे कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुकदमा पेश किया गया। उन्होंने एक मुसलमान हुर्मुज़ान को नाहक कत्ल कर दिया है। हुआ ये था कि उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनके दोस्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर हमला करने वाले मजूसी अबू लोलो को कातिलाना हमले से एक दिन पहले आला कत्ल सीमेल हुर्मुज़ान के साथ खड़े देखा था। इस वक्त हुर्मुज़ान फ़िरोज़ को ये खंजर दे रहा था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने उन्हें देख लिया तो वो दोनों घबरा गए। खंजर छूट कर ज़मीन पर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह इसी खंजर से अबू लोलू मालून ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर हमला किया। उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब ये इंकिशाफ हुआ तो इस वक्त उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दम लबों पर था। बाप की मौत को यकीनी देखकर उन्होंने जोशी इंतकाम में हुर्मुज़ान को कर डाला था, क्योंकि इनकी मालूमात के मुताबिक वो हमले की साजिश में शरीक था, मगर इसका कोई सबूत इनके पास न था। चुनांचे उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गिरफ्तार कर साद बिन अबी वक्कास के मकान में कैद कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत के बाद ये मुकदमा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पेश किया गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अकाबिर सहाबा कराम को जमा करके मशवरा लिया। यहाँ सीधी बात ये थी कि उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक कलमा गो को नाहक कत्ल किया है, लिहाजा उन्हें कसास में कत्ल कर दिया जाए। बाज़ सहाबाए कराम की राय भी यही थी। उधर उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कत्ल में हुर्मुज़ान की शराकत का कोई सबूत पेश नहीं कर सके थे, इसलिए मुकदमे में इनका पल्ला बहुत कमज़ोर पड़ गया। ताम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निगाह मामले को जिस गहरी नज़र से देख रही थी, आम लोग इससे कासिर थे। उबैदुल्लाह बिन उमर ने जो कुछ किया था इस यकीन के तहत किया था कि हुर्मुज़ान कत्ल की साजिश में शरीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद उनके सामने था, अगर तमाम ज़मीन व आसमान के लोग एक मुसलमान के कत्ल में शरीक हों तो अल्लाह इन सब को जहन्नम में औंधा डाल देगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये कौल भी मशहूर था, अगर सना के तमाम बाशिंदे एक आदमी के कत्ल में शरीक हों तो मैं इसके कसास में सबको सज़ाए मौत दे दूँगा। चुनांचे उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया था, क्योंकि उनके ख्याल में हुर्मुज़ान इस कत्ल में बराबर का शरीक था। लेकिन चूँकि उन्होंने मुख्त गुमान पर अमल किया था और हुर्मुज़ान के जुर्म का कोई सबूत नहीं पेश कर सके, नीज़ कानून को हाथ में लेने का इख्तियार भी उन्हें कतई नहीं था, इसलिए उनका ये इक़दाम गलत और इसकी सज़िश ज़रूरी थी। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक ऐसे शख्स के कत्ल पर डांटा था जिसने मैदान जंग में तलवार सर पर देख कर कलमा पढ़ लिया था, मगर उस्मान बिन ज़ैद ने इस ख्याल से इसे मार डाला कि शायद वो जान बचाने के लिए ढोंग रचा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर सख्त नाराज़गी ज़ाहिर होते हुए फरमाया था, क्या तुम इसके दिल का हाल जानते थे? मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई सज़ा नहीं दी, क्योंकि हज़रत उसामा के जहन में अपने फ़ेल की एक वजह जवाज़ मौजूद थी जो उन्हें फ़ायदा दे रही थी और इस पर सज़ा की जो है उनसे वो बच गए थे। यही हाल हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर का था कि इनके जहन में अपने फ़ेल की वजह जवाज़ मौजूद थी। अगरचे इनको कानून में हाथ लेने का फ़ैसला जो है वो गलत था, मगर इनके तवील से उन्हें शहबे का फ़ायदा मिल रहा था, इसलिए इस मामले को आम मुकदमात की मान समझकर मुल्ज़िम को जान के बदले जान के असूल पर कत्ल कर देना खुद कानून के इस एहतियाती पहलू के ख़िलाफ़ था जो अलिया की गुंजाइश पैदा करते हैं। इसके अलावा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जिस तरह शहीद किया गया था, इसके परपर्दा अजमी साजिश के पूरे इम्कानात मौजूद थे। फ़िरोज़ की खुदकुशी और हमज़ान के कत्ल के बाद इस तशवीश के सारे रास्ते बंद हो गए थे, मगर गैर मुल्की मुदाखलत का कभी इम्कान तो अपनी जगह था जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बसीरत से यकीनन पोशीदा नहीं होगा।
اس سے ہرمزان کی مظلومیت کا پہلو خود بخود کمزور پڑ گیا تھا۔ آخر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کے بعد ایک نہایت مناسب فیصلہ فرمایا، جو قانون شریعت کے عین مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ گھمگیر حالات اور غیر یقینی کیفیت میں سب کے نزدیک قابل تعریف تھا۔ آپ نے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل خطا کا مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں خون بہا کی ادائیگی کا ذمہ دار بنایا اور پھر اپنی جیب سے یہ قطعی رقم حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقبول کے ورثاء کو ادا کر دی۔ اس طرح ایک طرف تو مدی خاندان کو انصاف مل گیا، دوسری طرف اس مسلمان نے اطمینان کا سانس لیا جو عمر کی شہادت پر پہلے ہی غمزدہ تھے، اور ان کے لیے یہ بات بڑی گہری صدمہ انگیز ہوتی کہ باپ کے قتل کے فوراً بعد بیٹا بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ بعض روایت کے مطابق ہرمزان کے بیٹے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے بعد خود بھی عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا تھا، جس پر اہل مدینہ نے خوش ہو کر اسے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ جو لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہے تھے وہ نہ صرف غیر ملکی سازش کی امکان بلکہ قتل خطا کے پہلو کو بھی نظر انداز کر رہے تھے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت، حالات، عوامی جذبات، اصول سیاست اور میزان انصاف سب کو محفوظ رکھتے ہوئے مناسب ترین فیصلہ دیا جو اختیار حکیمانہ تھا۔ اسی طرح اپنے خلافت کی ابتدا ہی میں انہیں ثابت کر دیا کہ وہ ایک مثالی قائد و رہنما کی تمام خصوصیات سے مالا مال ہیں۔ ان کا پہلا خطبہ کچھ اس قسم کا تھا: لوگو، تم اپنی عارضی گھر میں رہ رہے ہو اور اپنی عمر کے باقی ماندہ ایام پورے کر رہے ہو، لہٰذا جو نیک کام تمہارے پاس میں ہے وہ موت سے پہلے ہرگز نہیں تمہیں صبح جانا ہوگا، ہرگز تم نہیں کر سکتے، تمہیں صبح جانا ہوگا یا شام کو۔ خبردار، دنیا کی زندگی فریب میں لپٹی ہوئی ہے، کہیں یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے، کہیں قریبی شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فریب میں نہ رکھے۔ گزرنے والوں سے عبرت حاصل کرو۔ کہاں ہیں دنیا دار لوگ، دنیا کے عاشق جنہوں نے دنیا کو آباد کیا، ترقی دی، مدتوں لطف اندوز ہوئے، کیا دنیا نے انہیں چھوڑ نہیں دیا؟ تم دنیا کو وہی شان و حیثیت دو جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے اور آخرت کے طلبگار رہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے مکہ دور کی جان گسل آزمائشوں، حبشہ اور مدینہ منور کی ہجرتوں اور مدینہ منور میں نہل اسلام کے نشو و نما کے مختلف مرحلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے آپ کلام اللہ کے لفظ لفظ سے واقف تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے گہرے مشاہدے سے آپ کو شریعت کا مزاج شناس بنا دیا تھا۔ آپ نے دور صدیقی کے فتنوں کو ابھرتے اور مٹتے ہوئے دیکھا، سیدنا فاروق کی فتوحات کا سنہرا دور بھی آپ نے دیکھا۔ اسلام کی ہر فتح کے پیچھے مرکزی خلافت میں آپ کے مشورے کار فرماتے رہتے تھے، اس لیے اب عنان حکومت سنبھالنے کے بعد خلیفہ کو جو کرنا چاہیے تھا آپ اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی ذمہ داریاں ذرا بھی گراں نہیں تھیں، کیونکہ یہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا۔ مشرق و مغرب میں اسلام کے خلاف سر اٹھانے والی کوئی طاقت باقی نہیں بچی تھی۔ حضرت عمر فاروق اپنی بے پناہ انتظامی و احتسابی صلاحیتوں کو برائے کار لا کر ایک مثالی معاشرہ، ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ امت کو دے چکے تھے۔ حضرت عثمان کا کام صرف اتنا تھا کہ اس بنے ہوئے بہترین نظام میں کوئی رختہ یا رکاوٹ انداز ہونے نہ دیتے، مگر 22.5 لاکھ مربع میل 32,21,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل اتنی بڑی مملکت کے لیے بنائے نظام کو دیکھ بھال یقیناً ایک بھاری اور توجہ طلب ذمہ داری تھی۔ مسلمانوں کا امیر اللہ کے ہاں بھی جواب دہ تھا اور بندوں کے سامنے بھی۔ یہ اتنا سخت امتحان تھا کہ عمر فاروق اپنی خلافت کے آخری سال میں، جبکہ ان کی عمر 60 سال بھی نہیں ہوئی تھی، یہ دعا فرمانے لگے: اے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، طاقت کم ہو گئی ہے، رعایا دور دور تک پھیل گئی ہے، بس مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھا لے کہ مجھ سے کسی کے حق میں کوتاہی نہ ہو، نہ کسی پر زیادتی۔ ادھر خلافت کے آغاز میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 70 سال ہو چکی تھی۔ صحت اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی وہ عمر کے برابر نہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں مسلمانوں کی دیکھ بھال، ان کے حقوق کے تحفظ اور مرکز خلافت کے استحکام کے لیے وقف کر دی تھی، جس کے پیچھے یقیناً ایک غیر معمولی قوت ایمانی، جذبہ ایثار و قربانی، تحمل و برداشت کی صلاحیت اور روحانی توانائی کار فرما تھی۔ امت کے حالات کو جس بلند نگاہی سے آپ دیکھ رہے تھے، اس سے دو خاص پہلو آپ کے سامنے آ چکے تھے جن کے لیے تدبیر و انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ ایک پہلو یہ کہ عمر فاروق کی شہادت کسی بہت بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہے جس سے یہ امت دوچار ہو کر رہے گی۔ حضرت عثمان کے علم میں حضرت حذیفہ اور حضرت عمر کی وہ گفتگو بھی تھی جس میں حضرت عمر نے پوچھا تھا: اس فتنے کے بارے میں بتائیے جو موجوں کی طرح امت کو بہا لے جائے گی۔ حضرت حذیفہ کا جواب تھا: ام المومنین، آپ کے اور اس کے درمیان ایک مضبوط دروازہ حائل ہے جو آپ کی حیات تک بند رہے گا۔ بعد میں
حضرت حذیفہ نے خود لوگوں کو بتایا کہ وہ دروازہ حضرت عمر خود تھے جن کی موت کے بعد فتنے سر اٹھائیں گے۔ ناظرین کرام، خلیفہ ثالث کو اس بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات اچھی طرح یاد تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا، یہ خوشخبری ایسی آزمائش کے ساتھ ہے جو انہیں پہنچ کر رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے پہلے ایک بار حضرت عمر کو تنہائی میں بلا کر ان سے کچھ راز کی باتیں کی تھی جس سے ان کا رنگ اڑ گیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا، ان قریب اللہ تمہیں ایک کرتا یعنی منصب خلافت بخشے گا۔ اگر منافق لوگ تم سے وہ کرتا چھیننا چاہیں تو تم ہرگز مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر مل لو۔ ناظرین، یہ تاریخی الفاظ یاد رکھیے گا، آنے والے ایپیسوڈ میں یہ بہت قیمتی ہیں اور بہت اس میں جو ہے وضاحت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات پر آنکھوں دیکھے سے زیادہ یقین کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی مشیرہ صحابہ کرام کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ عمر فاروق کے بعد قریب فتنے پھوٹیں گے۔ ان احادیث کے علاوہ خود خلیفہ کا محراب مسجد میں شہید ہونا اور تفتیش کی راہوں کا بند ہو جانا ظاہر کر رہا تھا کہ اسلام دشمن طاقتیں میدان جنگ سے پسپا ہو کر اب خفیہ جنگ لڑنے پر تل گئی ہے اور ان کی طرف سے فتنہ و فساد کو ہوا دینے کی سازشیں شروع ہو چکی ہیں۔ بس یہ بات تو طے تھی کہ ان فتنوں کا روکا نہیں جا سکتا، ہاں ان سے نیز آزما ہونے اور ان کے مضر اثرات کو کم سے کم کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی تھی۔ اس میں کامیابی کی امید موجود تھی جو اصحاب رسول اسی حد تک ہی کر سکتے تھے۔ یہی وہ سب سے بڑا چیلنج تھا جس کا سامنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا تھا، اور بلا شبہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ہی وہ ذہنی طور پر ان فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے اپنی پالیسیوں میں اس دفاعی ہدف کو ہمیشہ محفوظ رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش آمد فتنوں کے مقابلے اور احتکام خلافت کے لیے جو پالیسی اپنائی، اس میں سے نرمی اور گنجائش کا پہلو غالب نظر آتا ہے، جسے مشترکین اور سیکولر مورخین نے مخصوص ضد کی بنا پر ہدف تنقید بنایا ہے۔ خلیفہ ثالث کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بنیادی بات پر غور کرنا ہوگا کہ کوئی بھی حکومت فتنوں کا سدباب دو طرح کر سکتی ہے: سہ گیری اور قطع کماں کی پالیسی اپنا کر، نرمی گفت و شنید اور کھلے احتساب کا اندازہ اختیار کر کے۔ سہ گیر پالیسی اپنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخالفین اور فتنہ پرور لوگوں کا جڑ سے صفایا کر دیا جائے، انہیں چن چن کر گرفتار، قید اور قتل کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور فتنہ فساد میں شرکت سے گریز کریں۔ یہ پالیسی بعض مواقع پر کامیاب ہو جاتی ہے۔ کئی حکمران نے یہ اندازہ اپنا کر طویل عرصے تک تاج و تخت برقرار رکھا ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ دارگیر، پکڑو اور عبرتناک سزاؤں کی پالیسی کسی حکومت اور مملکت کو مستقل پابندیاں نہیں بخشتی، بلکہ اس کے نتیجے میں حکومتیں زوال کی کھائی میں گرتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ فتنہ و فساد جب اپنے شہروں کی طرف سے ظاہر ہو تو انہیں کچلنے اور روننے کی پالیسی کے رد عمل میں بہت سے بے قصور لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی معاملہ فہمی، تدبر اور فراست ایمانی کی بنا پر یہی طرز اختیار کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت اسلامیہ فتنوں کا سرا بھارنے کا موقع دیا۔ ایسے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ عمر فاروق ہوتے تو ان فتنوں کو سختی سے کچل دیتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عثمان نے جو پالیسی اپنائی زمانے کے لحاظ سے وہ موضوع تھی اور اس میں اکابر صحابہ کی مشاورت بھی شامل تھی۔ اگر عمر فاروق کی حکومت مزید 10-12 سال رہتی تو پیش آمدہ حالات کو دیکھ کر شاید ان کا طرز عمل بھی اس سے بہت زیادہ مختلف ہوتا۔ یہ خیال بھی بالغ غلط ہے کہ عثمان نے حضرت عمر کے طرز سیاست کو یکسر کر دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عثمان نے فاروق کی نظم و حکومت کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں کی طرز سیاست کی پیروی کی تھی۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، علم و فروت کے مذاکر آباد ہوتے رہے، لوگ اسلام میں آتے رہے، رعایا کو تمام حقوق برابر ملتے رہے، گورنر و افسروں کی نگرانی ہوتی رہی، عہدیداروں کی کمی کوتاہی پر برس جاری رہی، اپنے فرائض میں غفلت برتنے والوں کو برطرف کیا جا رہا تھا، مگر ان تمام انتظامی و سیاسی اقتدار کی بقا کے ساتھ امت نے حضرت عثمان میں جو نئی چیز دیکھی وہ رویے کی تبدیلی تھی، جس کا اظہار 3 طرح سے ہوا۔ پہلا، حضرت عمر کا رویہ سخت تھا کیونکہ ان کی طبیعت میں جلال الہی کا غلبہ تھا، اور عثمان کا رویہ نرم اور شائستہ تھا، ان کا مزاج جمال نبی کا عکس تھا۔ طبی طور پر وہ بڑے نرم گفتار، رحم دل اور فاسع انسان تھے۔ اس شائستہ گفتار نرم خوئی میں آپ کی تاجرانہ زندگی اور لین دین کے تجربے کا دخل بھی تھا۔ آپ کسی کو چھیڑ کرنے یا ڈرانے کے عادی نہ تھے، ضرورت کی صاف مختصر لہجے اور الفاظ میں شریفانہ انداز سے کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر اور عمر لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازنے کے عادی
شادی نہیں تھی، جس کی وجہ سے تھی کہ وہ ذاتی طور پر اتنے خوشحال نہ تھے اور بیت المال سے ایسے خرچے ان کے نزدیک خلاف احتیاط تھے۔ حضرت عثمان جو تھے اچھا سمجھتے تھے کہ کامیاب تاجر ہونے کے ناطے ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ اسے جمع کر کے رکھنے کے بجائے خرچ کرنے کو ترجیح دیتے تھے، چنانچہ صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتے تھے اور آنے جانے کو ذاتی سرمایہ اور تحائف بھی دیتے تھے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیت المال سے خرچ کرتے تھے، پر ان کے پاس اپنا بھی بہت کچھ اللہ نے نوازا تھا۔ رویے میں تبدیلی کا تیسرا مظاہرہ یہ تھا کہ آپ نے امت مسلمہ عوام و خواص کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی گنجائش رکھی۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتوحات کی اتنی کثرت نہیں تھی کہ دولت کی ریل پیل ہوتی۔ حضرت عمر کے دور میں کیسر و کثرت کے خزانے قدموں میں آ پڑے، مگر عمر نے حضور کے دو کو نمونہ قرار دیتے ہوئے مسلمان خصوصاً اپنے گورنر افسروں کے لیے سادگی کو پسند فرمایا اور کوشش کی مسلمان دولت کی کثرت کے باوجود عرب کے بے تکلف رہن سہن کو اپنائے۔ حضرت عمر خود اس بارے میں سب سے زیادہ محتاط تھے اور فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عثمان نے نہایت حکمت و تدبیر کا ثبوت دیتے ہوئے امت کو یہ گنجائش دی کہ لوگ اللہ کے دیے حلال مال سے جائز سہولیات کو اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نگاہ صرف ان احادیث پر نہیں تھی جن میں دنیا داری اور آرام پسندی کی مذمت آئی ہے، بلکہ آپ کی نگاہ ان نقوص قرآنیہ اور فرامین نبیہ پر بھی تھی جن میں حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی مکمل اجازت تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کس نے حرام کیا ہے اللہ کی دی ہوئی زینت و زیب کی چیزوں کو اور پاکیزہ رزق کو۔ اللہ تعالیٰ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام و اکرام فرماتے ہیں تو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ان کا نعمتوں کا اثر آدمی پر ظاہر ہو۔ حضرت عمر اگرچہ مسلمانوں کو اچھی پوشاک اور زیب و زینت سے منع کرتے تھے، مگر ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان اسی میں نہ پڑ جائیں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے جو نقصانات ہیں کہیں اسی میں نہ پڑ جائیں۔ جب انہوں نے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر اپنے بعض افسران کو پیش قیمت لباس پہنتے ہوئے دیکھا تو انہیں ملامت کی، لیکن جب جواباً کہا گیا یہاں اس قسم کی لباس پہننے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو حضرت فاروق نے عمر نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ صحابہ کے جواب میں اس پالیسی کی اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اگر آرائش اور سہولیات پر پابندی لگا دی جاتی تو اس دولت کا کیا مصرف ہوتا جس کے انبار بیت المال میں لگے رہتے تھے، اور جب لوگوں کو حصے تقسیم کیے جاتے تو ان کے ہاں بھی غلے کی طرح دولت کے ڈھیر لگ جاتے۔ بیت المال کی یہ آمدن استعماری طاقتوں کی مشرق میں لوٹ مار کی مانند نہیں تھی، پر اس میں بڑا حصہ اس اخراج کا جو سالانہ عراق، فارس، خراسان اور مصر سے آتا تھا اور جس کی مارکیٹ آج کل کے حساب سے اربوں ڈالر بنتی ہے۔ اس وقت اسلامی دنیا کی کل آبادی غالباً 1 کروڑ افراد سے بھی کم تھی، جن کے لیے یہ وسائل ضروریات سے بہت زیادہ تھے۔ ضروریات کی حدود ویسے بھی عمر کے دور میں طے کردہ وظائف کے نظام سے بڑی فراغت کے ساتھ پوری ہو رہی تھی، اس کے باوجود جب بیت المال میں عوام کو مزید دینے کی گنجائش تھی تو کیوں نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت سے زائد رقم دے کر اگر پابند کر دیا جائے کہ وہ ضروریات سے ہٹ کر خرچ نہ کریں تو پھر اس ضیافی کا کوئی بھی طلبگار نہیں رہے گا، اور نہ ہی وہ ایک غیر سنجیدہ رویہ ہی کہا جائے گا کہ جو اسلامی حکومت کے شایان بالکل نہیں۔ حضرت عمر نے مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی انعامات بندے کو دی گئی اس میں کھلا کھلم خرچ کرنا چاہیے، انہیں مہاحات کے دائرے میں پرعائش زندگی گزارنے کی چھوٹ دینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد جو ابتدائی اقدامات کیے ان میں ایک اہم فیصلہ یہ تھا فی کس سالانہ وظیفے میں 100 درہم آج کل کے لحاظ سے تقریباً 25,000 روپے یا 65,000 روپے کا اضافہ ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو سحر و افطار کرانے کے لیے 1 درہم تقسیم کیا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے کہا کیوں نہ آپ اجتماعی کھانے کا انتظام کرے تو فرمایا میں لوگوں کو گھر بیٹھے شکم شیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے حضرت عمر فاروق کی طرح رقم تقسیم کرنے کے طریقے کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ سحر و افطار کے اجتماعی دسترخوان کا نظام بھی شروع کرا دیا تھا۔ یہ مسافریں اجنبی مسجدوں عبادات کی جمع رہنے والوں کے لیے ہوتا تھا۔ اس معقول ہمدردانہ فیاضانہ طرز عمل کے مثبت اثرات ظاہر ہوئے۔ حضرت عثمان کی رعایا جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے دل جیت دیے۔ یقین تسلیم کرتے ہیں کہ ان اقدامات کے نتیجے میں رعایا انہیں حضرت عمر سے بھی زیادہ چاہنے لگی، کیونکہ کامل عدل و انصاف، عمدہ و مستحکم نظام ویسا ہی مگر ساتھ میں فیاضی، سخاوت، نرمی بھی تھی تو دشمنوں کی بھی گرویدہ کر دیتی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے دیکھا، اس وقت میں بالغ ہونے کے قریب تھا۔ میں نے حضرت عثمان سے زیادہ حسین و تر و تازہ چہرہ کسی مرد کا دیکھا تھا نہ کسی عورت کا۔ میں نے سنا حضرت عثمان فرماتے تھے حضرت آئیے اور اپنے وظائف لے جائیے، بس لوگ آ کر بھرپور انداز میں مال وصول کرتے، ارشاد
इरशाद होता, हज़रत आइए कपड़े और मसलूबात ले जाइए। बस लोग आते ही मसलूबात लाकर लोगों में बांट दिए जाते। अल्लाह की कसम, मेरे कानों ने यहाँ तक सुना, हज़रत आइए घी और शहद वसूल कर लीजिए। लोगों में घी और शहद तकसीम किया जाता। लोग आते और मश्क व अंबर जैसी खुशबुएं ले लेकर जाते। हज़रत उस्मान के दौर में लोगों के माबीन दुश्मनियों का नामो निशान तक न था। अतिये और इनामात की बारिश बरसती थी। रोई ज़मीन पर कोई मुसलमान ऐसा न था जिसे दूसरे मुसलमान से कोई खदशा था। जो किसी भी शहर में किसी भी मुसलमान से मिलता, इसे अपना भाई, दोस्त, मददगार और खैर महसूस करता। नाज़रीन कराम, यहाँ तक हमने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर की शुरुआत आपके लिए मुलाहज़ा फरमा दी। नेक्स्ट एपिसोड में जानबाज मैदान जहाद में उस्मान के दौर का आपको इस्लाम जो है वो दिखाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरे हौसला अफजाई में कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। अल्लाह नहीं के पान।